अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह इब्राहीम आयत 20 to 52 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक। उनके रसूलों ने उनसे कहा, क्या तुम्हें अल्लाह के बारे में शक है? फ़ातिरिस समावाति वल अर्द, जो आसमान और ज़मीन का नए सिरे से पैदा करने वाला उनका इन्वेंटर है। वो तो तुम्हें अपनी तरफ इसलिए बुलाता है ताकि तुम्हारी गुनाहों को माफ़ कर दे और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हें मोहलत दे। उन्होंने कहा, तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो और ये चाहते हो कि हमें हमारे माबूदों से रोक दो जिनकी हमारे आबाओ अजदाद इबादत करते थे, इसलिए तुम हमारे सामने अपनी सदाकत की कोई दलील पेश करो। क़ालत लहुम रुसुलुहुम, उनके रसूलों ने उनसे कहा, इन नहनु इल्ला बशरुम मिथलुकुम, हम वाकई कुछ भी नहीं मगर तुम जैसे ही इंसान हैं, यानी बशरियत के तकाज़े पूरे रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पे चाहता है एहसान करता है। और अल्लाह ताला का एहसान क्या होता है कि अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को हिदायत से सरफराज करे और फिर उसे चुन ले अपने काम के लिए, या फिर उसको सबसे आला चुनाव। और सबसे आला एहसान क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का किसी को अपने बंदे को नबूवत और रिसालत से सरफराज करना। हम सब पे भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दीन इस्लाम दिया, हमें मुसलमानों के घरों में पैदा किया और दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। तो हमें इस पे शुक्रगुजार होना चाहिए। और इसकी असल शुक्रगुजारी क्या है कि हम इस दीन को पूरा पूरा लें और आखिरी दम तक इस पे कायम रहें। बहरहाल वो कहने लगे कि हम अल्लाह की मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर तुम्हारे लिए कोई दलील नहीं ला सकते, और मोमिनों को तो अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह, हमें क्या हो गया है कि हम अल्लाह पे भरोसा ना करें। वक़द हदाना सुबुलना, हालांकि उसने ही हमें सीधे रास्तों पे चलाया। वलनस्बिरन्न अला मा आज़ैतुमूना, जो तुम हमें अज़ियतें दोगे इस रास्ते में, अल्लाह की अताअत के रास्ते में, तो हम उस पर लाज़मी यकीनी तौर पे सब्र करेंगे। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और अल्लाह ही पे तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए। तो पैगंबरों की जब हद दर्जा मुखालफत हुई और उन्हें हर तरह की अजियतों का सामना हुआ, तो उन्होंने उन अजियतों के जवाब में दो काम करने का कहा। एक तो है सब्र और दूसरा है तवक्कुल। और सब्र क्या है? दीन पे जम जाना, दीन पे कायम हो जाना, चाहे दुनियावी नुकसान की कीमत पर ही क्यों ना हो। और तवक्कुल क्या है कि उस नुकसान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हमारे लिए खैर रखेंगे, अल्लाह की तरफ से हमें खैर ही मिलेगी। और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि अगर तुम हमारे दीन में वापस न आए तो हम यकीनन तुम्हें अपनी सरजमीन से बाहर निकाल देंगे। तो उनके रब ने उन्हें बज़रिया वही बताया कि हम ज़ालिमों को हलाक कर देंगे और इसके बाद ज़मीन में तुम लोगों को आबाद करेंगे। ये अच्छा बदला उनको मिलता है जो मेरे हुजूर खड़े होने से डरते हैं और मेरी धमकी यानी मेरी वाईद से डरते हैं। तो अगर कोई भी शख्स सब्र और तवक्कुल का दामन थामे तो अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह की मदद उसके लिए आएगी और उसके दुश्मन शिकस्त पा जाएंगे। और काफिरों ने चाहा कि अल्लाह
ان کے اور رسولوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر سرکش اور اناد رکھنے والا نامراد ہوا۔ اناد کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے رسولوں سے، اس کے دین سے۔ اور جہنم تو اس کا پیچھا کر رہی ہے، جہاں اسے جہنمیوں کا پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اسے وہ مشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا اور حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور موت اسے ہر جانب سے گھیر رہی ہوگی لیکن وہ مر نہ سکے گا، اور سخت عذاب اس کے پیچھے لگا ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، ان کے کاموں کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک تیز آندھی کے دن کی ہوا اڑا کے لے جائے۔ یعنی جن کے اندر ایمان نہیں، جو اپنے رب کو نہیں مانتے، وہ کوئی بھی نیک عمل کر لیں، بڑے بڑی چیریٹی میں رقوم دے دیں، جتنے بھی وہ اچھے کام دنیاوی اعتبار سے کر لیں، اس کا انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ مثال کس طرح سے سمجھائی گئی کہ جیسے راکھ پہ تیز ہوا آئے تو ساری کی ساری راکھ اڑ جاتی ہے، کوئی نشان بھی باقی نہیں ہوتا، ایسے ہی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کی نیکیوں کا کوئی اجر انہیں قیامت کے دن نہ ملے گا۔ فرمایا اپنی کمائی کا کچھ بھی حصہ وہ نہ بچا سکیں گے۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو رب نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی خاطر کام نہ کرنا، دکھلاوا کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کو اپنی نیکیوں کا کوئی بھی اجر نہ ملے گا۔ الم تروا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ یعنی با مقصد پیدا کیا۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ ہماری جگہ نئے لوگ لے آئے۔ جیسے اس نے ہمیں پیدا کیا ویسے ہی وہ کسی اور کو بھی لا سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، مشکل بات نہیں۔ آج کا ہمارا جملہ یہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ ایک سلف صالح کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی آرزو بہت بڑی ہے تو اس آیت کو دہراؤ، کیونکہ جس نے کائنات اور اس میں ہر جو بھی چیز موجود ہے اس کو وجود بخشا ہے، وہ اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری آرزو کو تمہاری نگاہوں کے سامنے لا کھڑا کرے۔ تو جو بھی آپ کی آرزو ہے اسے دل میں رکھیے اور دل سے بولیے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ ذرا برابر بھی مشکل بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے دن جب تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بن کے رہتے تھے، تکبر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، تو کیا آج تم اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے ٹال دو گے؟ ہم تو تمہارے فالوورز تھے، تو آج ہمیں بچا لو۔ تو وہ کہیں گے کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہی ہم تمہیں راہ راست پہ لگا سکتے تھے، اب چاہے ہم روئیں یا پیٹیں یا صبر کریں، دونوں برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں۔ تو یاد رکھیں مرنے کے بعد کوئی جتنا بھی اپنے گناہوں پہ، اپنی نافرمانی پہ ریگریٹ کرے وہ پلٹ نہیں سکتا۔ آج کے دن کو میں اور آپ غنیمت جانیں، آج کے دن کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال کر لیں۔ آج تو ہے، ٹمورو از نیور پرومسڈ، ہمیں نہیں پتا کہ کل آئے گی یا نہیں۔ اور جب فیصلہ ہو چکے گا، یعنی سب حساب کتاب مکمل ہو جائے گا، تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے پختہ وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، جس کی آج میں تم سے خلاف ورزی کر رہا ہوں، اور میرا تو تم پہ کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، تو تم نے میری بات مان لی،
اب دیکھیے کہ شیطان کتنا بے وفا دوست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی کہ اس وقت وہ کہے گا کہ میں نے تو محض تمہیں انوائٹ کیا تھا، دعوت دی تھی، خواہشات کے ذریعے، دنیاوی خواہشات کے ذریعے، وسواس کے ذریعے، تو تم نہ مانتے، تم نے خود میری بات مانی تھی، اس لیے آج تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفسوں کو ملامت کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ تو جب بھی ہم شیطان کے پیچھے چلتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن انسان ملامت زدہ ہوگا، اور اس وقت شیطان کہے گا کہ اپنے نفسوں کو ملامت کرتے تم کہ جو میرے پیچھے چلے۔ تو بہت ضروری ہے اور لازم ہے کہ ہم اپنے نفس کے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے تابع کرتے ہیں۔ پھر شیطان مزید کہے گا کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکتا اور نہ ہی تم لوگ میرے کام آؤ گے، تم نے اس کے قبل مجھے جو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا تو آج میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اللہ کا شریک کس طرح ٹھہرایا تھا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کے مقابلے میں شیطان کا پیغام قبول کر لیا، شیطان کی روش اختیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کو ترجیح اول نہ بنایا اور شیطان کی بات ترجیحاً مان لی، تو فرمایا بے شک ظالموں کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے عمل صالح کیا ہوگا، وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کا استقبال سلام اور تحیہ سے ہوگا، یعنی ہر طرف سے سلامتی کی مبارکباد آئے گی، زندگی کی دعا آئے گی، سلامتی کی دعا آئے گی۔ ان کا سلوگن ہی کیا ہوگا کہ تم پہ سلامتی ہو، تمہاری جان سلامت رہے، تمہاری جنت سلامت رہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے؟ وہ اس عمدہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور جس کی شاخ آسمان میں ہو۔ یعنی یہاں پہ کلمہ طیبہ مراد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور ہر وہ بات جو کہ درست بات ہے، اللہ کی بات ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ تو کلمہ خیر، اللہ کی بات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے کہ وہ عمدہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، یعنی مومن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ بالکل ہلتا نہیں، ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں، یعنی اس کا عمل مقبول ہے کیونکہ وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا عمل بلند اور مقبول ہے۔ اور کیسا ہوتا ہے مومن؟ جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، یعنی مومن کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ ہر لمحہ اس سے خیر پھوٹتی ہے، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں سے گزرتا ہے خیر بانٹتا ہے، وہ خیر کا سفیر ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور مثال ناپاک اور کلمہ خبیثہ کی اس برے اور خبیث درخت کی مانند ہے جو زمین کی بالائی سطح سے ہی اکھاڑ لیا گیا ہو، مینس کہ جس کی جڑ مضبوط نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد سٹرونگ نہیں، وہ تو دنیا کا کتا ہے، وہ تو جس طرف چاہے لڑک جاتا ہے جدھر فائدہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کوئی استقلال قرار نہیں جس کی جڑ مضبوط نہ ہو۔ فرمایا یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ مضبوط نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں حق بات یعنی کلمہ طیبہ پہ ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثبات اور قرار عطا کرتا ہے۔ جب ایمان ان کے دل کے اندر جاں گزین ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مشکل آئے، ان کے پائے استقلال میں ذرا سا بھی تزلزل نہیں آتا، اور یہی حال ان کا قبر میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جب بندہ مومن سے سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ
اللہ सुब्हानहू तआला के सिवा कोई इलाह वाहिद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसे बरा बिन आज़िब की रिवायत से बयान किया गया है, बुखारी में भी और मुस्लिम में भी। यानी ईमान की बदौलत अल्लाह ताला बंदा मोमिन को दुनिया और आखिरत में सबात और करार अता करता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा ही ईमान दे कि हमें दुनिया में भी ईमान के साथ रखे और कब्र में भी साबित कदम रखे, और अगली जितनी आखिरत की मनाजिल हैं अल्लाह ताला हमें वहाँ पे इस्तकामत नसीब फरमाए। ये तभी हो सकता है जब हम दुनिया में भी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें कि हमारी तरजीह है अव्वल अल्लाह ताला की ज़ात हो और हमारे हादी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और हम इसी रोशनी में ज़िंदगी बसर करें तो तभी हमें कब्र में भी सिबात और करार नसीब होगा। फरमाया कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमतों के बदले में नाशुक्री की। अल्लाह की नेमतें कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। कुरान अज़ीम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है जो आप लेकर आए। तो उन्होंने यानी आपके करीबी जो लोग थे कुफ़ार मक्का थे, उन्होंने इसकी नाशुक्री की और इसके नतीजा क्या निकला कि उन्होंने अपने कौम को तबाही के घर तक पहुंचा दिया, यानी जहन्नम, जिसमें वो लोग दाखिल होंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना होगा। और उन्होंने गैर अल्लाह को अल्लाह का शरीक ठहराया ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका दें। आप कह दीजिए कि तुम लोग कुछ दिन मज़े कर लो, इसके बाद यकीनन तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। कुल्ली इबादी अल्लज़ीना आमनू, कह दीजिए मेरे उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, जो ज़ुबान से इकरार करते हैं, वो अपने ईमान का अमली सबूत दें। क्या करें? युक़ीमुस्सलाह, वो नमाज कायम करें, क्योंकि नमाज बंदगी का बेहतरीन इजहार और अल्लाह से ताल्लुक़ का बेहतरीन तरीक़ा है। वयुनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और ख़र्च करते रहें जो भी हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें खुले छुपे हर सूरत में हर हाल में दें। क्या करें? सदका करें, छुपे हो या खुले हो, जो भी मौका मयस्सर हो। मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीही वला ख़िलाल, इससे पहले कि वो दिन आए कि जिस दिन ना तो तिजारत काम आएगी ना ही दोस्ती इंसान के काम आएगी। तो सदका इंसान के काम आएगा। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन कुछ लोगों के लिए उनका सदका साया बन जाएगा। तो सदका देते रहना चाहिए, हर तरह का सदका, माली सदका, जानी सदका, और भी जिस तरह से भी अल-कलिमतु तय्यबतु सदका, अच्छी बात कहना भी सदका है। तो हर तरह से हमें सदक़े के लिए कॉन्शियस भी होने की ज़रूरत है कि ये आखिरत में काम आने वाली चीज़ है जब कोई किसी के काम ना आएगा। और अल्लाह की ज़ात वो है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और वही आसमान से बारिश बरसाता है जिसके ज़रिए से अनवा व अक़साम के फल पैदा करता है जो तुम्हारी रोज़ी का सामान है। और उसी ने तुम्हारे लिए कश्तियों को मुसख्खर किया ताकि वो उसके हुक्म से समंदर में चलें, और तुम्हारे लिए दरियाओं को मुसख्खर किया, और तुम्हारे लिए आफ़ताब व माहताब को मुसख्खर किया जो पाबंदी से चलते रहते हैं, और तुम्हारे लिए रात और दिन को मुसख्खर किया। कितनी मेहरबानी है उस रब की, दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, एक और बड़ी मेहरबानी, उसने तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुमने उससे मांगा, ज़ुबान हाल से मांगा या ज़ुबान क़ौल से मांगा। आप सोचें, मैं सोचूं क्या क्या कुछ था जो हमने मांगा और अल्लाह ताला ने हमें एज़ इट इज़ अता कर दिया। और दिल से फिर कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया व इन तअद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। सर से पैर तक कितनी नेमतें हैं, अपनी पलकें गिन लें गिन सकते हैं, सर के बाल गिन लें, बाहों के बाल गिन लें गिन सकते हैं। ये तो बहुत ही आम सी नेमतें, बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं। तो हमें फिर अल्लाह ताला का एहसान मंद और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार और अल्लाह ताला का अताअत गुजार बनना चाहिए। इसके नतीजे में फरमाया अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, लेकिन इंसान बड़ा जालिम, बड़ा नाशुक्रा है।
اور پھر شجرہ طیبہ کی بہترین مثال، شکر گزاری کا عمدہ ترین نمونہ پیش کیا۔ فرمایا یاد کرو وہ موقع، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے رب اس شہر کو پرامن شہر بنا دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز جو مانگی تھی دعا میں وہ کیا تھی؟ امن۔ اور امن بڑی چیز ہے، اگر امن نہ ہو تو آج دیکھیں فلسطین کا حال، دیکھیں کشمیر کا حال، دیکھیں کہ جن کے پاس امن نہیں وہ کس قدر مضطرب اور دکھ اور تکلیف میں ہیں۔ تو اگر ہم امن میں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کی بھی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہم امن میں ہیں۔ فرمایا مزید دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ حالانکہ وہ کبھی بھی بتوں کی عبادت کرنے والے نہ تھے، لیکن کس قدر عاجزانہ روش ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کبھی شرک میں مبتلا نہ ہوں۔ میرے رب ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے، بس جو شخص میری اتباع کرے وہ تو مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر تو چاہے تو تیری رحمت اور مغفرت اتنی وسیع ہے کہ تو ان کو بھی بخش دے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت حرام کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، یعنی تیرا حکم میں نے مانا اور بے آب و گیا وادی میں انہیں چھوڑایا ہوں۔ اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ بات پھر توحید کے اظہار کے ہے، اور اس کا سب سے بڑا اظہار جو ہے وہ نماز سے ہے، بندگی کا اظہار بھی نماز سے ہے۔ تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، یعنی ان کی جتنی جذباتی نیڈز ہیں ان کو بھی تو یہاں سے ہی فلفل کر دے، اور بطور روزی انہیں انواع اقسام کے پھل عطا فرما، یعنی بہترین رزق انہیں عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو ہم جب اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں تو ساتھ یہ بھی دعا مانگیں کہ یا رب انہیں اپنا شکر گزار بندہ بنا، اور اپنے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اے ہمارے رب، ہم جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تو انہیں خوب جانتا ہے، اور آسمان و زمین میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا خوب سننے والا ہے۔ جب کبھی شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دعا کی قبولیت کو انشور کرنا چاہیں تو بار بار کہیں ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا خوب سننے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ کے کتنے پیارے ہیں، اللہ کا گھر بنایا، اللہ کا ہر حکم ماننے والے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا اطاعت گزار اور نماز کا پابند بنا دے۔ بہت یہ خوبصورت دعا ہے اور اسے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، صرف پڑھنا نہیں چاہیے، ہر نماز میں ہم کر سکتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے۔ وللمؤمنین، اور تمام مومن مومنات کو بخش دے۔ کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ تو اس دعا کو ضرور مانگنا چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیں اپنے لیے بھی دعا ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، اور تمام مومن مومنات کے لیے ہے۔ اور اس کا بڑا اجر ہے کہ جب ہم تمام مومن مومنات کے لیے دعا مانگتے ہیں تو پھر ہمیں انہی کے مثل اجر بھی ملتا ہے جتنے مومن مومنات ہیں۔ اے ہمارے رب، تو مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب ہوگا، اور آپ اللہ کو ظالموں کے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک ظالم کا پتہ ہے، لہٰذا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلکیں
جھپکیں گی بھی نہیں، ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ یہ کس دن کا نقشہ ہے؟ قیامت کے دن کا۔ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب ان کے سامنے ہوگا تو ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مہلت دے دے، نجب دعوتک، تاکہ ہم تیری دعوت کا جواب دیں، یعنی اس کو قبول کر لیں، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں۔ تو اس دن کے ریگریٹ سے جو بچنا چاہے وہ کیا کرے؟ میں اور آپ کیا کریں؟ اس دنیا میں اللہ کی بھیجی ہوئی دعوت کو قبول کر لیں، اسلام کو اپنی زندگی کا منشور بنا لیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تو انشاءاللہ پھر اس دن ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں گے جنہیں اس دن یہ ریگریٹ ہوگا۔ یاد رکھیں، اس دن کی حسرت، اس دن کا ریگریٹ انسان کے لیے ذرا برابر بھی فائدہ مند نہ ہوگا۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے اس کے قبل قسم نہیں کھائی تھی کہ تم کبھی بھی ختم نہ ہوگے؟ یعنی تمہیں تو آخرت کا اعتبار اور اعتماد ہی نہ تھا، اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ اور پھر بھی کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنی چال چلی تھی اور اللہ تعالیٰ کو ان کی چالوں کا پتہ تھا، اگرچہ ان کی سازشیں ایسی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور کیا ہیں وہ وعدے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، بے شک ہم لازمی مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان ایمان والوں کی بھی جو ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو اگر ہم آپ کے طریقے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور انتقام لینے والا ہے۔ جس دن اس سرزمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ اللہ جو ایک اور اکیلا ہے اور سب پہ غالب ہے۔ اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے پیرہن گندھک کے ہوں گے، یعنی لباس گندھک کے ہوں گے تاکہ اور بھڑکیں آگ سے، اور آگ انہیں اور زیادہ جلائے، وہ ایندھن کا کام دیں گے، اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانکے ہوئے ہوگی۔ ایسا سختی کیوں ہوگی؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ ھذا کیا ہے؟ یہ قرآن عظیم۔ تو کون ہے جو یہ پیغام قبول کرے اور پھر اس کا علم بلند کرے اور اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچائے؟ کیوں آیا ہے یہ؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، یعنی لوگوں کو خبردار کر دیں برے انجام سے تاکہ وہ اس دن کی خرابی سے بچ سکیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ علم حاصل کر لیں کس بات کا؟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ بے شک وہ الہ واحد ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ نصیحت پکڑیں وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے قرآن عظیم سے جڑ جائیں، اسے سیکھیں، اسے سمجھیں اور اس کے خدمتگار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔